वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, सियासत एक मुक़द्दस पेशा है और सियासत मुल्क व कौम के लिए होती है। जब सियासत मुल्क की मफाद के खिलाफ हो जाए तो इसे हवसे इक़्तिदार कहा जाता है। व्यूअर्स, बदकिस्मती से यहाँ भी जमहूरियत की दावेदार और ख़ुद को अवाम की नुमाइंदा कहलवाने वाली जमात PTI का ना तरीका बदल रहा है और ना वतीरा बदल रहा है, और उनकी सियासत मुल्क की मफाद को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान का सबब भी बन रही है। इसकी वाज़ेह मिसालें PTI की जानिब से बानी PTI की रिहाई के लिए हुकूमत पर बैरूनी प्रेशर डलवाने की जो कोशिशें हैं और मुल्क की खुद मुख्तारी का आलमी सतह पर मजाक बनाना शामिल हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम इन्हीं मौज़ूआत पर जो है वो बात करेंगे कि कैसे PTI मुल्क पर बैरूनी प्रेशर डलवाने की जो कोशिशें कर रही है वो किस तरह जो है वो मुल्क के लिए काउंटर प्रोडक्टिव है, मुल्क की सलामती के लिए काउंटर प्रोडक्टिव है। और साथ ही साथ प्रोग्राम में हम बरतानवी वज़ीर ख़ारजा के बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से दिए गए बयान पर भी बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक तरफ PTI सियासी अदम इस्तेकाम में इजाफा करने की कोशिशें कर रही है और अब बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी अभी जो 24 नवंबर की जो एहतजाज की कॉल है उसके लिए वो कैसे तैयारियां कर रही हैं, वो मुतहर्रिक जो है वो नज़र आ रही हैं। दूसरी तरफ हुकूमत की अगर बात करें तो हुकूमत में सियासी गर्मी को कम करने और अदम इस्तेकाम के खात्मे के लिए संजीदा कोशिशें करती नज़र आ रही हैं। इसी सिलसिले में जहां एक तरफ हुकूमत ने अपनी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नाराज़गी दूर करने और बिलावल भुट्टो को मुतमईन करने के लिए नायब वज़ीर आज़म को जिम्मेदारी दे दी है, उनको मुतहर्रिक कर दिया है, तो दूसरी जानिब नेशनल एक्शन प्लान पर वज़ीर आज़म ने एपिक्स कमेटी का इजलास भी कल तलब कर रखा है, जिसमें चारों सूबों के वज़राए आला, आर्मी चीफ, DGISI और दीगर इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान शिरकत करेंगे और मुल्क की दाखिली सलामती के हवाले से अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे कि हुकूमत की मुल्क में सियासी इस्तेकाम की कोशिशें क्या कामयाब होती नज़र आ रही हैं या PTI हसूल इक़्तिदार के अपने मकासद में कामयाब होती नज़र आ रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं नसरुल्लाह मलिक साहब, साथ ही साथ हमें माजिद निज़ामी साहब भी जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं और कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। तीनों मेहमानों की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। मलिक साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करती हूँ। जो इस वक्त ये लेटर आया है, जो कांग्रेसमैन ने लेटर लिखा है प्रेसिडेंट जो बाइडन को, ये एक रेप्लिका है जो पिछले महीने भी एक इसी तरह का लेटर लिखा गया था और अब इसकी तादाद जो सेनेटर्स की तादाद है वो गालिबन ऑलमोस्ट 100 तक टच कर रही है जो इस तरह के मुतालबात कर रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि एक तरफ ये इल्ज़ाम था कि मेरी हुकूमत जो है वो अमेरिका ने गिराई है, अब उसी अमेरिका की तरफ जो है वो देखा जा रहा है कि हमारे जो है वो मामलात भी अब सेटल कर दें, उसी प्रेसिडेंट से उनकी ही जिन पे ये इल्ज़ाम था, जिनकी जमात पर और जिनके लोगों पर ये इल्ज़ाम था कि इन्होंने मेरी हुकूमत ख़त्म की है, आज उनसे ही जो है ये मुतालबात भी किए जा रहे हैं। असल में मैं समझता हूँ कि PTI बड़ी परेशानी में मुब्तला है और ख़ास तौर पे उनके जो लीडरशिप है, जो इमरान खान साहब हैं, वो जेल में मौजूद हैं। अब वो समझते हैं कि किसी न किसी तरीके से वो जेल से बाहर आ जाएं और उनको अपने मसाइल कम होते हुए नजर मलिक साहब, कता कलामी की माफ़ी, अगर आप प्लीज़ अपनी वीडियो ऑन कर लें। हम आपकी आवाज़ सुन पा रहे हैं लेकिन आपकी जो वीडियो है वो नहीं आ रही। आपसे गुजारिश है अगर वीडियो ऑन कर लें। वीडियो ऑन है मेरी, शायद में भी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना आ रहा। चलें प्लीज़ कंटिन्यू करें। अच्छा, मैं वो अर्ज कर रहा था कि देखिए मसला ये है PTI के लिए कि PTI जो अपना बयानिया लेके बैठी हुई है, और वो बयानिया ये था जिसने बड़ी पॉपुलैरिटी हासिल की कि वो एब्सोल्युटली नॉट का बयानिया था कि हम किसी मुल्क की, पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत नहीं चाहते। और जो उनकी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई, उसको भी उन्होंने अमेरिका के खाते में डाल दिया था कि अमेरिका में साजिश की गई और उनकी हुकूमत को हटाया गया। अब मसला ये है कि अब उसी अमेरिकी हुकूमत के पास जाके उनके जो कांग्रेस के अरकान से खत लिखवाए जा रहे हैं और ये डिमांड की जा रही है कि इस्लामाबाद का सफारत खाना, अमरीकी सफारत खाना पाकिस्तानी हुकूमत पर दबाव डाले और इमरान खान साहब की रिहाई और दीगर कैदियों की रिहाई के लिए इक़दाम करे। अब PTI बड़ी उलझी हुई है इस वक्त, उसे कुछ समझ नहीं आ रही कि वो करे तो करे क्या। जिस तरीके से बिल्कुल एक KPK की उनकी हुकूमत है, अली मीन गंडापुर साहब उलझे हुए हैं कि वो क्या करें, अपनी हुकूमत को चलाएं या इमरान खान साहब के लिए एहतजाज की कॉल देकर लोगों को इस्लामाबाद लेकर आए। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो PTI की बाहर बैठी लीडरशिप है वो तो खान साहब को ये यकीन दहानी कराती रही है पहले भी कि ट्रंप इलेक्शन जीतेंगे, इलेक्शन जीतने की कोई ना कोई उनकी तरफ से ट्वीट आ जाएगा या कोई स्टेटमेंट आ जाएगी जिसकी बुनियाद पर हम कह सकेंगे
کہ یہ انٹرنیشنلی دباؤ پاکستان کی حکومت کے اوپر آنا شروع ہو گیا ہے، اور برطانیہ میں بھی یہی کوشش کی جاتی رہی ہے. زلفی بخاری صاحب یہ اعلان کرتے رہے ہیں کہ وہ برطانوی حکومت سے بات چیت کریں گے. امریکہ میں بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے جو رہنما ہے وہ یہ بات کہتے رہے ہیں کہ ہم بات چیت کریں گے اور یہ پاکستان کی حکومت پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گے. اب ایک طرف تو ان کا بیانیہ اس کو دھچکا پہنچ رہا ہے، دوسری طرف اگر دیکھا جائے ان خطوط کا حاصل کیا ہوگا. یہ کانگریس اراکین خط لکھتے ہیں، جس طریقے سے لابنگ کی جاتی ہے، ان لابنگ کے بعد یہ خط لکھوائے جاتے ہیں. ان خطوط کا امپیکٹ کیا ہوگا پاکستانی حکومت کے اوپر؟ میں نہیں سمجھتا کہ کبھی ایسا امریکی حکومت کی طرف سے کبھی پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس پہ کوئی براہ راست دباؤ آیا ہو. اگر کسی ملک نے کردار ادا کیا، سعودی عرب درمیان میں موجود رہا، میاں صاحب کے جب معاملات تھے، لیکن یہ کہنا کہ صدر ٹرمپ جب اپنا حلف اٹھائیں گے وہ ٹیلی فون کال کریں گے اور عمران خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں گے، میرے خیال میں پی ٹی آئی کو ان چیزوں کا ادراک نہیں ہے. وہاں باہر بیٹھے ہوئے لوگ اپنے لیڈر کو اس لیے خوش کر لیتے ہیں کہ ہم نے خط لکھوا دیا ہے، ہم نے وہاں اپروچ کیا ہے، ہم نے ٹرمپ کی جو ہے فیملی کے ساتھ اپروچ کر رہے ہیں، ہم ان کے جو ہے حمایت ان کی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن یہ پاکستان کے آئینی معاملات، پاکستان کے اداروں کے معاملات اور پاکستان میں 26ویں ترمیم کو کانگریس اراکین کو کیا جی پڑی ہے کہ وہ کہیں گے 26ویں آئینی ترمیم واپس کر دے. تو میرے خیال میں ایک سیاسی موو ہے ان کی، وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ان کے اوپر تنقید بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ بھئی اب آپ کہتے تھے ایبسولوٹلی ناٹ، اب ایبسولوٹلی یس کی طرف اب چلے گئے ہیں. تو میرے خیال میں پی ٹی آئی خود بڑی کنفیوژن کا شکار ہے، مسٹرسٹ ہے پارٹی کے اندر، مشکلات ان کی ابھی تک کم نہیں ہوئی جس کو سمجھتے ہیں مشکلات ہیں. تو میرے خیال میں اس پینک کے ماحول میں، اور جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ اپنے اپنے نمبر بنانے کے چکر میں وہاں لابنگ کر رہے ہیں، لابنگ فرمیں ہائر کر رہے ہیں، اور اس کوشش میں ہے کہ کوئی نہ کوئی سٹیٹمنٹ آ جائے صدر ٹرمپ کی طرف سے. بڑی ان کی کوشش ہے کہ کوئی ایک ٹویٹ ہی آ جائے پاکستان میں انسانی حقوق کے حوالے سے. ٹھیک. نظامی صاحب کی طرف چلتی ہوں. نظام صاحب یہ بتائیں آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، جو یہ ایک طرح سے دس ٹینٹاماؤنٹس ٹو انٹرفیئرنس ان دا ڈومیسٹک افیئرز آف پاکستان. پچھلے مہینے جب یہ خط آیا تھا تو اسی طرح کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ فارن آفس کی جانب سے بھی آئی، جب فارن آفس نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ کنسٹرکٹیو جو ہے وہ ایک ڈائلاگ چلے ہمارا، لیکن اس طرح کی جو مداخلت ہے وہ مطلب ناٹ ان دیز ایگزیکٹ ورڈز بٹ وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے ڈومیسٹک افیئرز میں. کیا اس کا کوئی پریشر پڑتا ہے، کوئی بنے گا پریشر، آپ کو کچھ نظر آتا ہے، یا جس طرح ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ لابنگ فرمز نے صرف اپنی ایک جو ہے وہ ایک خانہ پوری کرنی تھی اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. میری رائے میں تحریک انصاف چونکہ اس وقت اپوزیشن میں ہے اور انٹرنیشنلی ان کی ایکٹیویٹیز بہت مضبوط ہیں اور وہاں پر ان کی حمایت بھی ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو، بین الاقوامی تعلقات کو استوار کرتے ہوئے وہاں کی شخصیات کے ذریعے اس طرح کی ایکٹیویٹی کی جائے. لیکن میں اس سارے معاملے کو رسمی حد تک ہی سمجھتا ہوں. عملی طور پر میرے خیال میں ملکوں کے اور ریاستوں کے جو تعلقات ہیں وہ مفادات کی بنیاد پر ہوتے ہیں. بہت کم ہم نے ایسے دیکھا ہے کہ شخصیات کی بنیاد پر تعلقات ہوں. اس لیے اس طرح کے خطوط یا بیان بازی، اور پاکستان ہو، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، اس میں اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں وہ صرف ایک نیوز بزنس کے لیے تو اہم ہو سکتی ہیں، لیکن پریکٹیکلی ان کا دباؤ ہے یا نہیں میں اس سے اتفاق نہیں رکھتا. اور مجھے لگتا ہے کہ صرف یہ اپنے کارکنوں کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے، ان کو متحرک رکھنے کے لیے اور انٹرنیشنل لابی کو یا انٹرنیشنل اداروں کو اور ممالک کو اپنی حالت سے خبردار رکھنے کے لیے ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں تاکہ انٹرنیشنلی کچھ بیانات سامنے آئیں تو اس سے ایک تحرک پیدا ہو. یہاں پہ یہ چیز دیکھنا بھی اہم ہوگا کہ چونکہ تحریک انصاف گزشتہ 2 سال سے اپوزیشن میں ہے اور ان کے پاس ایک متفقہ اسٹریٹجی موجود نہیں ہے، تو اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی آراء کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے. مختلف ڈائریکشنز ہیں جس میں کام کیا جا رہا ہے، اور کچھ لوگ زیادہ آگے بڑھ کے بات کرتے ہیں، جبکہ جو پاکستان میں موجود لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں راستہ نکالنے کے لیے بھی سوچتے ہیں. تو اس ساری سچویشن میں ہم ان کی اپوزیشن کو جب گیج کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری ایکٹیویٹی اس لیے ہے کہ تاکہ ان کو کوئی نہ کوئی ریلیف مل سکے. اگر ریلیف نہ بھی مل سکے تو ان کو جو شکایت ہے کہ ان کے ساتھ ایک سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے اور ریاست ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہی، تو اس کے حوالے سے وہ اپنی آواز اٹھا سکیں. لیکن عملی طور پہ بہرحال مجھے یہ ایک مشکل قدم لگتا ہے کہ ان خطوط کی بنیاد پر کوئی ایسا بڑا قدم اٹھایا جائے کہ جس کی وجہ سے چیزیں تبدیل ہوں.
अच्छा, ब्रिगेड साहब की तरफ चलती हूँ। ब्रिगेड साहब, कल की अगर बात की जाए तो कल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन अताउल्लाह तारर साहब ने जो है वो एक बड़ी जामे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने ऑडियो वीडियो फुटेजेस जो हैं वो 9 मई के हवाले से जो है वो दिखाई, क्योंकि बार बार ये डिमांड की जाती थी दूसरी जानिब से, पीटीआई की जानिब से, कि अगर कोई एविडेंस है तो दिखाया जाए। मुतअद्दिद जो हैं वो ऑडियो वीडियो फुटेजेस जो हैं वो सामने आई, लेकिन फ्लिप साइड ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस वीज़ावी 9 मई, उनमें जो हैं वो अदालतों के फैसले इन जो एविडेंस हैं उनके बिल्कुल बरक्स आ रहे हैं। उसमें एक्विटल्स हो गए हैं, उसमें कोई उस तरह वो चीज़ नज़र नहीं आ रही, सज़ा की तरफ चीज़ जाती नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से, एंड ऑब्वियसली आप ज़्यादा ये जानते भी होंगे, मिलिट्री ब्रास में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी पाई जाती है। आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि जी हम तो लोगों को पकड़ते हैं, ये दिखा करते हैं, और उसके बाद कोर्ट्स जो हैं वो उनको छोड़ देती हैं। कमिंग बैक टू दिस, जो ये भी सिचुएशन इस वक्त चल रही है, ऑडियो वीडियो फुटेजेस आ रही हैं, उस पर कोर्ट्स पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, कोर्ट्स का मयार मुख्तलिफ है, कोर्ट से एक्विटल्स आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये फ्रस्ट्रेशन जो है ये मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ चीज़ें लेके जा सकती है? देखें डॉक्टर, हमारी बात यह है कि एविडेंस बहुत मौजूद है, इनके ऑडियोज भी हैं, वीडियोज भी हैं, अभी और भी नहीं, मिलिट्री के पास बहुत एस्टेब्लिशमेंट का वीडियोज इनके हैं, बिकॉज जब उन्होंने इनको पकड़ा तो एक एक वीडियो इनकी लेके रखी हुई है प्रोसिक्यूशन के लिए। द प्रॉब्लम है कि वो अभी इनके मिलिट्री कोर्ट्स का ट्रायल नहीं हो रहे हैं, वो स्टे हुए हैं, रुके हुए हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ बीइंग डिलेड, कि उसकी वजह से ये हो सकता है। और सेकंड ये कि इसके बारे में ये देखें, एक एक साल गुजर गया है, अब आप बताइए कि फैसला करना चाहिए कोर्ट्स को कि मिलिट्री ट्रायल होनी है, एटलीस्ट सिलेक्टिव जो इनके एग्जीक्यूटर से, जो प्लानर से, उनको तो कम से कम इतना होना चाहिए कि उनको आप मिलिट्री ट्रायल में लेके जाएं, और ताकि जल्दी फैसला हो। मिलिट्री ट्रायल में और एंटी टेररिस्ट कोर्ट के ट्रायल में डिफरेंस इज कि मिलिट्री कोर्ट में जल्दी फैसले होते हैं, इंसाफ के तकाजे पूरे होते हैं, फिर आपके पास अपना डिफेंस लॉयर भी कर सकते हैं। नंबर 3, आपके पास हाई कोर्ट का रेमेडी भी है, आपके पास सुप्रीम कोर्ट का रेमेडी भी है। सो कम अज़ कम आप ट्रायल तो करें। इट इज़ वेरी अनफेयर। आज ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गई थी, अदरवाइज लोग, पीपल विल गेट इनकरेज्ड, ये दोबारा मिलिट्री कोर्ट्स ये जाएंगे, कंटोनमेंट में जाएंगे, जेज को जाएंगे, और ये जहाँ हमारे निशानियाँ तक यादगारें वहाँ पर जाके बेहरमती करेंगे। एटलीस्ट समबडी शुड बी टॉट अ लेसन, ताकि इट शुड एक्ट एज अ डेटरेंट फॉर अदर नॉट टू डू इट। अगर आप इस तरह रखते रहेंगे और उनको जितना डिले होता जाएगा उतना ही लोग ये समझेंगे पता नहीं क्यों कोर्ट को इनको जेल में रखा हुआ है। इट इज़ द फॉल्ट ऑफ द कोर्ट्स हैव टू डिसाइड। और अभी तो 26 अमेंडमेंट के बाद में भी हो जाता है जल्दी, लिमिटेड। आई वुड से कि सिर्फ वो लोग जो वाकई इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने उनको बेचारों को पतली बिलाई नीचे लोअर कारकुनों को, उनको आई डोंट माइंड कि उनको छोड़ दें जो भी करना है, लेकिन कम से कम ज़रूर करें। और इससे आपकी इवन मिलिट्री के अंदर भी है कि देखें, इफ़ समथिंग हैपन अगेन और लोग इनकरेज होंगे, फिर व्हाट विल हैपन टू, हमें ये भी देखने की बात है। इसलिए मैं बात करता हूँ, ओवर डिलेड हो गया है। आपने देखा पेशावर एपीएस में बच्चों को जब सजाएं हुई थी, कोर्ट मार्शल लेवल से सजाएं हुई थी, हाई कोर्ट पेशावर ने को छोड़ दिया था। सो हमें अपना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ठीक करने की जरूरत है। जब हम कहते हैं जुडिशियल रिफॉर्म, इट्स नॉट रिफॉर्म इन सुप्रीम कोर्ट, इट हैज़ टू बी फॉर हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट्स, जहाँ पर 20-20 साल केसेस को लग जाते हैं। उनके डिसीजनों के बाप दादा के जाके पोतों के वक्त में जाके फैसले होते हैं। इधर इट अनफेयर। आपके पास कितने नए जजेस अपने अपॉइंट करने लोअर कोर्ट से क्यों नहीं करते हैं जब वैकेंसीज पड़ी हैं? आप लोग जो लोगों जॉब अपॉर्चुनिटी। ब्रिगेड साहब, आप ये नहीं समझते कि लॉ में भी चेंजेस, सीआरपीसी में भी चेंजेस आनी चाहिए? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो ऑडियो वीडियो फुटेजेस हैं, इनकी एडमिसिबिलिटी का मसला आ जाता है। अभी तो एक स्टे तो चल ही रहा है, लेकिन एडमिसिबिलिटी का मसला आ जाता है कि जी वो एविडेंस एडमिसिबल है कि नहीं है, वो बताना पड़ेगा कैसे ये रिकॉर्डिंग हुई, किसने की। आपको पता है उसके बहुत ज़्यादा जो है वो कुछ एसओपीज हैं जो बड़े स्ट्रिंजेंट किस्म के एसओपीज हैं। सो यही तो प्रॉब्लम है। अब आप देखें ना, आप अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, आप प्लीज वर्कआउट एज अ होल सम। आपके लॉ मिनिस्टर ही शुड गो कि आपने, अगर अब वो ज़माना गुजर गया, आपकी ऑडियो भी है, वीडियो भी है, फ्रॉन्जिक भी है, ये इट शुड बी पार्ट ऑफ द लॉ। इसके अंदर अमेंडमेंट लाए, सेक्शन लेकर आए, ताकि इसको हम वंस फॉर ऑल सेट करें। आपने एक काम कर दिया दिन रात करके, व्हाट अबाउट हाई कोर्ट एंड व्हाट अबाउट द लोअर कोर्ट्स एंड व्हाट अबाउट दीज अमेंडमेंट कि ऑडियो वीडियो एडमिसिबल है नहीं है। ये जो शिक्के हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, इनको ख़त्म करें। और सेकंड ये कि मिलिट्री कोर्ट को, आप मुझे बताइए कि मिलिट्री स्टेशन में जाके कोई धमाके कर देता है और वहाँ पे जाके मिलिट्री का मोरल डाउन कर देता है, इंतशार फैला देता है, कांट यू ट्राई एज ए, अगर वो सिविलियन है तो वाई नॉट?
اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں کہ اس کو اب وقت کی ضرورت ہے، لیکن انصاف کے تقاضے پورے کریں. بالکل ملٹری کورٹس میں یقین کریں اٹس اے ویری فیئر ٹرائل. تمام وہ ڈیفینس کا لائر بھی آپ کے سامنے ہے، ہائی کورٹ بھی ہے، سپریم کورٹ بھی ہے. واٹ از دا ایشو؟ اونلی تھنگ از کہ 3 سے 6 مہینے میں کیس ڈیسائیڈ ہو جائے گا، کیونکہ ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں، کوئی انٹرپشن نہیں کرتے ہیں، لیکن ڈیفینس کو پورا ٹائم دیا جاتا ہے، پروسیکیوشن اپنا ٹائم دیتی ہے، اینڈ دین اٹس ڈن. یہ بہت آپ کا بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں ذرا ملک صاحب سے بھی ان کا پوائنٹ آف ویوز پہ لوں. ملک صاحب، اس پہ میں نے اور آپ نے بہت پروگرامز پہلے بھی کیے ہیں، بار بار یہ بات ہوتی تھی کہ اسٹے جو ہے وہ لیا ہوا ہے، اسٹے کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں ویزا وی ملٹری کورٹس کا جو مسئلہ ہے. لیکن ایک تنقید حکومت وقت پر بھی ہوتی ہے کہ کیا حکومت کو کوئی لیٹر نہیں لکھنا چاہیے، کوئی اس پہ پرو ایکٹیو سٹانس نہیں لینا چاہیے کہ کورٹ سے کہیں کہ جی اس کا فیصلہ کریں. اور اب تو سپریم کورٹ میں ود نیو چیف جسٹس چیزیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ ذرا تیزی سے تھوڑی سی موو کریں گی یا اسٹیک سے آگے موو کیا جائے گا؟ بیکاز یہ ایکسپیکٹیشنز بڑی تھی کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ آج کل میں جو ہے وہ اس کو ٹیک اپ کریں گے، لیکن آج کل کا ہم سنتے رہے اور اس میں قاضی صاحب جو ہیں وہ چلے گئے. تو کیا اس میں حکومت کچھ اپنا رول ادا کر سکتی ہے تاکہ چیزیں آگے بڑھیں؟ کیونکہ اس سب ڈیلے پروسیس سے جو فائدہ ہو رہا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ہو رہا ہے. ان ویڈیو آڈیوز کے باوجود بھی یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایویڈنس تو ہے نہیں آپ کے پاس، کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں، ورنہ کورٹس ڈیسائیڈ کر دیتی. کورٹ سے ریلیف اس طرح مل رہا ہے ان کو. دیکھیں اس سے زیادہ افسوس کیا جا سکتا ہے اس ملک کے اندر جب آپ یہ کہیں کہ ٹرین کی جو پٹڑی بچھائی جا رہی ہے اس کے اوپر آپ اسٹے آرڈر دے دیں. ایک برج بن رہا ہو، ایک حکومت آپ کے ہاں ایک برج بنا رہی ہے، یہ جس گلبرگ کے علاقے میں جو کینٹ کو اور گلبرگ کو ملاتا ہے، اس برج کو آپ نے 1 سال کے لیے روک دیا. آپ کی کنسٹرکشن کاسٹ بڑھ گئی، کوئی ہے پوچھنے والا؟ ایک ابوظہبی کی مجھے یاد ہے انویسٹمنٹ آ رہی تھی فیروز پور روڈ کے اوپر، ایک ٹاور بن رہا تھا، اس کو اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان نے روک دیا کہ نہیں یہ میں نہیں بننے دوں گا. کوئی ہے پوچھنے والا کہ آپ کی فارن انویسٹمنٹ؟ ریکارڈ ایک سے بڑے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں کہاں جو ہے وہ جرمانے بھر رہے ہیں. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں، انفارچونیٹلی وہاں کا وفاقی وزیر کہتا ہے کہ جی فلاں ٹیکس کے کیسز پینڈنگ پڑے ہیں اور ہم ان لوگوں سے ٹیکس وصول نہیں کر پاتے. یعنی جس ملک میں ٹیکس کا بڑا ڈیفالٹر جائے، کورٹ سے جا کے اسٹے آرڈر لے آئے، آپ اس کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے. جس ملک کے اندر آپ کی ٹیکس ریونیو اتھارٹی جا کے بڑی لاہور کی مارکیٹوں میں اگر کسی کو گرفتار کرے اور جج صاحب سے وہ ضمانت لے کے ساتھ ہی آپ کے ایف بی آر کے افسر کو ڈانٹ پلائیں کہ خبردار آئندہ ہاتھ لگانے کی کوشش کی، تو آپ بات سمجھ سکتی ہیں کہ لوگوں کو اس طریقے سے انصاف مل سکتا ہے. اب یہ جو 9 مئی ہے جس پہ آپ نے پروگرامز کیے، ہم نے بات کی، میں بریڈر صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ آپ کو کیا چاہیے تھا؟ ایک شخص کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ ہم جی ایچ کیو جا رہے ہیں، ہم اپنے کارکنوں کو جی ایچ کیو لے کر جائیں گے، اس کی ویڈیو موجود ہے، ریکارڈنگ موجود ہے، وہ لیڈ کرتا ہوا جی ایچ کیو کے بعد جاتا ہے. آپ کہتے ہیں جی ثبوت ہمارے پاس نہیں، ہم اس ویڈیو ثبوت کو نہیں مانتے، ہم سی سی ٹی وی فوٹیج کو مانتے ہیں. وہ سی سی ٹی وی فوٹیج لے کر آگے، اب آپ نے کہنا نہیں ہم اس کو بھی نہیں مانتے. جب آپ کے لوگ خود آپ کے کارکنان کھڑے ہو کے کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جا کے اعلان کریں مبارک ہو ہم نے کور کمانڈر ہاؤس فتح کر لیے، آپ کیسے بری ذمہ ہو سکتے ہیں؟ آپ جب سامنے کھڑے ہو کے، میں وہی کہتا ہوں پتلون لہرانا چھوڑیں، آپ اس کے سامنے کھڑے ہو کے گاڑیوں کے اوپر وکٹری کے نشانات بنائے اور کہتے ہیں اور یہ اعلان کریں کہ لوگ کہتے تھے کینٹ میں کوئی نہیں آ سکتا، آج ہم نے کینٹ فتح کر کے دکھا دیے. مجھے ایک بات بتائیے، اس کے بعد کسی عدالت کے جج کو کیا ثبوت چاہیے ہوتا ہے؟ جج کو بڑا پتا ہوتا ہے کہ کیس میں ملزم کون ہے. یعنی آپ ویسے پولیس افسر کو بٹھا کے سارا دن عدالت میں بٹھائے رکھیں اور کہ ہم آپ کی جب پینٹ اتار دیں گے، آپ کے رینک اتار دیں گے، لیکن آپ کے ایسے کیسز آپ کو سمجھ نہیں آتی. دیکھیں آپ کی سیکورٹی کے ادارے آپ سے انصاف مانگ رہے ہو جس ملک میں، یعنی اس سے زیادہ آپ کے لیے شرم کا مقام کیا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے یہ تو نہیں کہہ رہے کہ کسی کو پھانسی دے دے. وہ کہتے ہیں اگر کسی نے جا کے یعنی ایک حساس ادارے کے دفاتر کے اوپر فائرنگ کی ہے، یہ پشاور کی فائرنگ آپ نے دیکھی نہیں تھی؟ ٹی وی چینلز نے دکھائی، ہر طرف چلی، سوشل میڈیا پر چلی. اب جو فائرنگ کرنے والے ہیں اگر آپ اس کو فوری ضمانت دے لیں، یعنی میاں والی کا کیس آپ سامنے لے لیں، کچھ لوگ ایئر بیس کے اوپر چلے گئے، جا کے انہوں نے جا کے آپ کے نقصان پہنچایا، جہاں گیٹ توڑ دیا، اندر داخل ہوئے، اور ایک ایڈیشنل سیشن جج صاحب نے خط لکھ دیا کہ جی میرے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ میں ان کی ضمانت نہ لوں. وہ بھائی آپ کو ویسے ضمانت نہیں لینی چاہیے، 2 سال کے لیے جیل بھیجیں، کچھ سبق مل جائے کہ آئندہ ہم نے کسی حساس ادارے کی بلڈنگ کے اوپر نہیں چڑھ دوڑنا. یعنی دنیا کے کسی ملک میں یہ ہوتا ہے. اور دوسری بات اگر میں آپ سے عرض کروں، دیکھیں کتنا بڑا تضاد ہے. کہتے ہیں پہلی روز کی جو ان کے لیڈر کی پریس بریفنگ، وہ کیا ہے؟ میرے لوگ احتجاج کرنے کہاں جاتے؟ جب رینجرز نے انہیں گرفتار کیا تھا تو انہوں نے جی ایچ کیو جانا تھا، انہوں نے کور ہیڈ کوارٹر ہی جانا، کور ہیڈ کمانڈر ہاؤس ہی جانا تھا.
پھر آپ نے کہا نہیں ہمارے لوگ نہیں، یہ فالس فلیگ آپریشن ہوا ہمارے خلاف. پھر آپ نے کہا جی نہیں ہمارے لوگ چلے گئے تھے، ہماری لیڈرشپ کا حکم نہیں تھا. اور پھر ایک جج کا فیصلہ کیا آتا ہے کہ 9 مئی کے واقعے کے بعد اگر ایک لیڈر نے اس کی مذمت کر دی تو بری ذمہ ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کل آپ کے میرے بریگیڈیئر صاحب حارث نواز صاحب ہیں، آپ کے اوپر کوئی چڑھ دوڑے، آپ کے گھر کے اوپر حملہ کر دے، حملہ کرنے کے بعد آپ کا مال لوٹ لے، خراب کر دے، توڑ پھوڑ کر دے، اس کے بعد کہ ہم مذمت کرتے ہیں. یعنی یہ المیہ بن چکے اس ملک کے اندر. بدقسمتی سے آپ نے دیکھا جتنے جلوس نکلتے ہیں، میری اور آپ کی گاڑی جلا دی جاتی ہے. کوئی ہے ازالہ کرنے والا؟ کوئی عدلیہ ہے ازالہ کرنے والی کہ جس نے گاڑی جلائی ہے اس کو پکڑ کے جیل بھیجو، میرے پیسے دے ورنہ جیل سے باہر نہ آئے. ایک گاڑی نے جلے اس ملک کے اندر. آپ ٹریفک سگنل توڑ دیتے ہیں، آپ اپنی سرکاری املاک کو آگ لگا دیتے ہیں، پولیس کی گاڑیاں جلا دیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا لاسٹ دھرنے میں جو اس وقت ایک مذہبی جماعت بھی ساتھ شامل تھی، عوامی تحریک بھی شامل تھی اور پی ٹی آئی بھی شامل تھی، جب اسلام آباد جا رہے تھے موٹر وے کے آج بھی گاڑیاں جلی. یہ بھیرا انٹرچینج سے باہر نکلے گا، میں آپ کو پولیس کی گاڑیاں جلی آج بھی پڑی کھیتوں کے اندر دکھا سکتا ہوں. کس کے پیسے تھے؟ اس عوام کے پیسے تھے، اس غریب قوم کے پیسے تھے. لیکن کوئی ہے پوچھنے والا؟ بالکل پوچھنے والا کوئی نہیں. ملک صاحب الٹا جب پوچھا جائے پی ٹی آئی سے تو وہ تو کہتے ہیں کہ یہ ہمیں جو ہے یہ ہمارے لیے ایک ٹریپ جو ہے وہ سیٹ کیا گیا تھا. فلانا کہاں تھا، پولیس کہاں تھی، رینجز کہاں تھے، کیسے ہمارے یہ لوگ داخل کیسے ہو گئے، یہ تو ہمارے لیے ایک ٹریپ جو ہے وہ سیٹ کیا گیا تھا، جو کہ بڑی مذاق خیز جو ہے بات لگتی ہے. خیر آن دیٹ نوٹ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک سے حاضر ہوں گے تو گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ول بی رائٹ بیک. درست ہر وقت بر وقت، درست ہر وقت بر وقت. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک سے پہلے ڈسکس ہو رہا تھا کہ ملٹری کورٹس میں کیا جو 9 مئی کے واقعات ہیں ان کے کیسز جو ہیں کیا وہ جا سکتے ہیں ملٹری کورٹس میں، اس پہ ڈسکس کریں گے. نظامی صاحب کی طرف چلتی ہوں. نظامی صاحب ود دا چینج آف گارڈ ان دا سپریم کورٹ اور اس کے بعد جو 26ویں ترمیم آئی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے بیئرنگ ان مائنڈ جو ایک فرسٹریشن جو ہے وہ پائی جاتی ہے حکومتی کیمپ میں بھی پائی جاتی ہے، اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں بھی پائی جاتی ہے 9 مئی کے حوالے سے، یہ کیسز آپ کو ملٹری کورٹس میں جاتے نظر آ رہے ہیں؟ جی مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو فرسٹریشن سے زیادہ ریفارمز کی طرف توجہ دینی چاہیے. سیاسی بیان بازی میرا خیال ہے بہت آسان کام ہے. پہلے عوام عدالتی نظام کی سست روی کا شکار تھے، لیکن جب ریاست اور اس کے ادارے اس کا نشانہ بن رہے ہیں تو اب انہیں احساس ہے کہ پروسیکیوشن کا نظام کتنا کمزور ہے، عدالت میں لوور کورٹس کے اندر کیا مسائل ہیں. لیکن اس کے باوجود جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آئینی ترمیم پر تو کام کر لیا جاتا ہے لیکن اس کے اندر لوور کورٹس کے حوالے سے کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، تو یہاں سے ہم حکومت کی اور ریاست کی جو ترجیحات ہیں ان کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں. 9 مئی کے حوالے سے بڑا کلیئر سٹانس ہونا چاہیے کہ اس میں جو بھی ملوث تھا اس کو اس کے کردار کے حساب سے سزا ملنی چاہیے. اب اس کی جو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے اس پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو ہمیں گورنمنٹ سائڈ پہ بہت زیادہ کنٹراڈکشنز نظر آتی ہیں. آپ نے ابھی تذکرہ کیا کہ ابھی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوگا، تو جب اس اجلاس کے اندر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور بیٹھے ہوں گے تو کیا ہم جانتے ہیں کہ وہ لاہور کور کمانڈر ہاؤس جناح ہاؤس کی جو FIR ہے 96/23 اس کے نامزد ملزم ہے. تو یہ ریاست اور حکومت کی سائڈ پہ جو کنٹراڈکشنز ہیں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. IG پنجاب نے جن ملزمان کا نام لیا کہ وہ 9 مئی میں ملوث ہیں ان میں سے آدھے تو جیلوں میں ہیں، آدھے آزاد گھوم رہے ہیں. تو میرا خیال ہے جب سلیکٹو جسٹس ہوگا اور ریاست کی ترجیحات درست نہیں ہوں گی تو پھر فرسٹریشن میں اضافہ ہوگا. لیکن اگر کوئی اپوزیشن کی پارٹی فرسٹریشن کی بات کرے تو وہ سمجھ بھی آتی ہے. گورنمنٹ سائڈ سے فرسٹریشن کی بات نہیں ہونی چاہیے، ان کی جانب سے ریفارمز کی بات ہونی چاہیے کہ یہ پروسیکیوشن کے 10 ایشوز تھے جو ہم نے 1 سال کے اندر سالو کر دیے. لیکن ایسا نہیں کیا جاتا.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدلیہ پر تنقید سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس مقدمے کو اس انداز سے دہشت گردی کی عدالت میں لے کے جائیں کہ وہاں پر کوئی آپشن ہی نہ بچے. اور جس طرح سے میں اس بات سے مکمل متفق ہوں کہ جیسے جیسے ڈیلے ہو رہا ہے اس سے ایک جگ ہنسائی ہو رہی ہے اور ایک فرسٹریشن کی جگہ میرا خیال ہے کہ ایک مذاق بن رہا ہے نظام کا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ سائڈ سے بیان بازی کی بجائے ٹھوس اقدامات لینے چاہیے اور ان خامیوں کو دور کرنا چاہیے جن کی وجہ سے یہ تمام ملزم بچ جاتے ہیں, اور کسی کو نہیں بچنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ 1 سال سے زائد 1.5 سال کا عرصہ ہو چکا ہے, اور جس کے حصے کی جو سزا بنتی تھی اس کو وہ تمام خامیاں دور کرتے ہوئے سزا بالکل دینی چاہیے تاکہ یہ معاملہ ونس فار آل سیٹل ہو. اگر اس میں مزید اضافہ ہوا تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ 9 مئی کے واقعات اور ان کے بعد ہونے والے جو اس کے اثرات ہیں اس کے حوالے سے ڈیبیٹ بڑھتی جائے گی اور ڈیسیژنز نہیں ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ سوسائٹی کے لیے ایک زیادہ بڑا نقصان ہوگا. اچھا, بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں ذرا ملک صاحب کی طرف چلتی ہوں. ملک صاحب, ابھی 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان سے ابھی چیزیں سنبھلی نہیں ہیں کہ اب جو یہ 24 کی کال آئی ہے اس پر بھی جو ہے وہ ایک تو بہت خیر پی ٹی آئی کے اندر جو ہے بڑا تضاد پایا جاتا ہے اور بڑی یہاں پہ ایک ڈفرینس آف اوپینین ہے. جو جس طرح تیاریاں اس وقت چل رہی ہیں آج کی اگر بات کی جائے تو لیس دین 7 days لیفٹ, اور جس نوعیت کا وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں اس نوعیت کی تیاریاں تو نظر نہیں آ رہی. نان دا لیس ایک تلوار تو لٹک رہی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے یہ کوئی خطرہ حکومت کے لیے بن سکتا ہے 24 کی جو ایک کال ہے, یا یہ اپنی موت خود ہی مر جائیں گے کیونکہ تیاری ہے نہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جو طے کرنی ہے, مراحل ہیں وہ طے کرنے. حال اس وقت یہ ہے کہ جب سے بشرا بی بی نے کمان سنبھالی ہے, چاہے وہ پس پردہ ہی انہوں نے سنبھالی ہو, تو استعفے کہیں اور سے نہیں بلکہ خیبر پختونخوا سے جو ہے وہ آنے شروع ہو گئے ہیں پارٹی عہدیدارانوں کے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت کے لیے کوئی مسئلہ بن سکتا ہے یا کوئی اس میں اتنا زیادہ وہ پریشان ہونے والی بات نہیں ہے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں حکومت کوئی بھی ہو اس کا کام ہوتا ہے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا, اور ملک کی اپوزیشن اگر سڑکوں پر آنے کا اعلان کرے, احتجاج کا اعلان کرے, اور پھر اس قسم کی اپوزیشن ہو کہ وہ کہے کہ ہم اسلام آباد میں آئیں گے اور پھر ہم اٹھ کر نہیں جائیں گے, حکومت کے لیے میرے خیال میں سوچنے کا مقام بھی ہوتا ہے اور حکومت کے لیے پریشانی کا مقام بھی ہوتا ہے, اور حکومت کو پریشان ہونا چاہیے اس لیے کہ عام آدمی کی بھی جو زندگی ہے, معمولات زندگی ہیں, اس کی رسپانسبلٹی بھی حکومت کی ہوتی ہے. اس لیے اگر حکومت کے اقدامات اٹھاتی ہے یا کہیں آپ کو حکومت کہیں پینک بھی نظر آتی ہے تو یہ ایک نیچرل عمل ہے. میرے خیال میں اس میں حکومت کا کوئی قصور نہیں ہوتا, کوئی بھی حکومت ہو. مسئلہ یہ ہے کہ جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کیا اتنا بڑا احتجاج کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی. پی ٹی آئی کے لیے بھی بڑا چیلنج ہے, جہاں حکومت کے لیے چیلنج ہے وہاں پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. وہ اس بار کہہ چکی ہے جی کہ 24 نومبر کو ہم اپنے مطالبات منوا کر اٹھیں گے. مطالبات کیا ہیں؟ عمران خان صاحب جیل سے باہر آئیں گے, ان کے لیڈرز جیل سے باہر آئیں گے, ان کا مینڈیٹ ان کو واپس ملے گا, 26ویں آئینی ترمیم ریورس ہو جائے گی. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو میرے خیال میں حکومت دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے. اب الٹیمیٹلی ہوگا کیا, یا تو پروٹیسٹ کر کے واپس چلے جائیں. اگر وہ پروٹیسٹ کر کے واپس نہیں جانا چاہتے, بیٹھنا چاہتے ہیں, تو حکومت کو وہاں سے ان کو ڈسپرس کرنا پڑے گا. اس میں آپ کے لیے لا اینڈ آرڈر کی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. اب پی ٹی آئی کے پاس اگر افراد زیادہ ہوئے, اگر وہ زیادہ لوگ لانے میں کامیاب ہوتی ہے تو امپیکٹ ہوگا, اگر نہیں ہوتی تو پی ٹی آئی کو اس کا بڑا نقصان ہوگا. اسی لیے پی ٹی آئی نے بشرا بی بی صاحبہ کو بھی وہاں بھیجا کے پی کے میں, اراکین اسمبلی کی ڈیوٹیاں بھی لگائیں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ تھریٹ بھی کر دیا کہ جو رکن اسمبلی قومی یا صوبائی اسمبلی, جو وزیر وہاں کا کے پی کے کا, جو ٹکٹ ہولڈر اگر 5000 بندے نہیں لے کر آئے گا اس کو پارٹی سے نکال دیں گے. تو سو پی ٹی آئی کے لیے بڑا چیلنج ہے. پی ٹی آئی کے اپنے اندر I apologize for interjecting, not just this, یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی گرفتار بھی ہوا, کیونکہ یہ بھی تو ایک ہے نا یہ خدشہ یہاں پہ یہ بھی ہے کہ لوگ خود ہی گرفتاری دے دیتے ہیں, تو کوئی گرفتار بھی ہوا تو اس کو بھی نکال دیا جائے گا. یہ بشرا بی بی صاحبہ نے اعلان کی ہے. یہ دوسرا مسئلہ ڈاکٹر ماریہ, ان کے اندر ایک مس ٹرسٹ بھی ہے, کیونکہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور جو باقی لیڈرشپ باہر ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہیں کرتی. سلمان اکرم راجہ صاحب پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہے, آدھی پارٹی ان کو مانتی نہیں ہے. حماد اظہر صاحب پنجاب کے صدر تھے, ان کو پارٹی تسلیم نہیں کرتی تھی. یعنی کے پی کے وزیر اعلیٰ اور حماد اظہر کے مابین ایک شدید لڑائی جاری ہے. کے پی کے کی پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ احتجاج صرف ہم کر رہے ہیں, پنجاب اور سندھ اور بلوچستان کسی احتجاج میں شریک نہیں ہے. اسی لیے تمام اراکین, پنجاب کے اراکین قومی صوبائی اسمبلی کو پشاور بلایا گیا کہ بھائی صاحب آپ احتجاج میں شامل ہوں, آپ کمپرومائزڈ ہیں. اور آپ یقین کریں پی ٹی آئی کی اب لیڈرشپ سے ملیں, ہر دوسرا بندہ تیسرے بندے کے بارے میں کہتا ہے یہ کمپرومائزڈ ہے.
حتیٰ کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں. اب انہیں بھی کہنا پڑا جی کہ میرے پاس بھی آ جائے, مجھ سے بھی 40 سال کا تجربہ ہے, مجھ سے کوئی جو ہے وہ میرے رہنمائی پاس بھی لے چکر لیں, لگائیں. ہاں میرے پاس بھی چکر لگا لیں. تو پی ٹی آئی کا اپنا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ایک دوسرے کے اوپر عدم ٹرسٹ کی وجہ سے بھی الائن نہیں ہے, اور یہ ان کے لیے مشکل ہے. اب اگر وہ احتجاج کے لیے بڑی تعداد میں لوگوں کو نہیں لا پاتے, ان کا احتجاج روک دیا جاتا ہے, تو سیاسی نقصان ہوگا انہیں. حکومت کے لیے چیلنج یہ ہوگا. if I may add, یہ کوئی پہلا احتجاج نہیں ہے, 10واں 12واں غالباً جو ہے وہ احتجاج کی کال ہے. جس میگنیٹیوڈ کا احتجاج کی ایکسپیکٹیشن ہے اور جس قسم کی تیاریاں ہیں, اس سے تو حالات کافی پتلے لگ رہے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, اچیو کیا کرے گی؟ کیا یہ اس کو اس گارڈین کے آرٹیکل سے جو ہے وہ جوڑا جائے کہ کہیں سے جو ہے وہ شاید دروازے کھل جائیں؟ مطلب از دس اے ڈیسپریٹ کال کہ کسی طرح مجھ سے کوئی بات کرے؟ ادروائز اچیو کیا کریں گے اس سے؟ یہ تو مذاق ہی بنے گا. دیکھیں, پی ٹی آئی اس کو ایک پولیٹیکل پریشر کے طور پہ دیکھتی ہے, اور پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ اس کے نتیجے میں اگر ہم بڑی تعداد میں لوگوں کو اسلام آباد لے آتے ہیں تو پھر ہم سے مذاکرات ہوں گے. اس لیے مذاکراتی ٹیم بنائی گئی ہے. اس لیے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اگر دھرنا ختم کرنے کا فیصلہ ہوگا تو یہ مذاکراتی ٹیم ہوگی, یہ کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ ہم دھرنا ختم کر رہے ہیں, اور اگر ہم نے کہیں آگے بڑھنے سے رکنا ہے تو اس کا بھی فیصلہ وہی کریں گے. پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ ان کارنرز میں ان مقتدرہ کے ساتھ جو ان کے مذاکرات نہیں ہو پا رہے, بات چیت نہیں ہو پا رہی, وہ اپنا پریشر ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو جائے کہ ٹھیک ہے جی ہم اسلام آباد سے ہم اٹھتے ہیں, لیکن ہمیں یہ چیزیں ہماری قبول کی جائیں. تو میرے خیال میں حکومت کی تو کوشش ہوگی کہ وہ اتنی بڑی تعداد میں وہاں پہنچ ہی نہ پائیں اور اسلام آباد میں داخل ہی نہ ہو پائیں. اس لیے اسلام آباد کو سیل بھی کیا جائے گا, کنٹینرز بھی لگیں گے, سختی بھی ہوگی, گرفتاریاں بھی ہوں گی, اور راستہ روکنے کی بھی بھرپور کوشش کی جائے گی. لیکن اگر پی ٹی آئی ڈیپینڈنٹ رہی کے پی کے اوپر ہی, حکومت میں رہتے ہوئے بڑے تعداد میں لوگوں کو نکالنا اتنا آسان نہیں ہوتا. کے پی کے لوگ حکومت کو ووٹ دے کے حکومت میں لا چکے ہیں. اب شاید وہ صرف علی مین گنڈا پور صاحب جن لوگوں کو لے کر آتے ہیں, یا اپنے پارٹی کے وزراء کو, یا جس ایم پی اے ایم این ایز کے لوگ لے کر آتے ہیں, اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی بڑا عوامی اجتماع لانا مشکل ہوتا ہے. اور پھر اسلام آباد میں لا کے بٹھانا اس سے بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ جو یہ پریشر بنانے کی بات ہو رہی ہے, ول پی ٹی آئی بی ایبل ٹو کریٹ دیٹ پریشر, اسپیشلی جس طرح پی ٹی آئی اس وقت فریکچرڈ نظر آ رہی ہے؟ مطلب علیمہ خان صاحبہ کوئی اور بات کرتی ہیں, بشرا صاحبہ کوئی اور بات کرتی ہیں. بشرا صاحبہ اور گنڈا پور صاحب کا چلیں ایک وہ آپ کو نیکسس نظر آتا ہے, لیکن علیمہ صاحبہ کو جو ہے وہ گنڈا پور صاحب نہیں مانتے. ایک سے دوسرا بیان لوگوں کا میچ نہیں کر رہا, لوگ استعفے دے رہے ہیں. یہ جو پریشر بنانا چاہ رہے ہیں, بیکاز ادر دین دیٹ تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. جہاں پہ دستک دے رہے ہیں, کیا وہاں سے کوئی جواب موصول ہوگا؟ دیکھیں, ایک تو بات یہ ہے کہ اتنے شارٹ نوٹس دیے, آئی ایم سرپرائز کہ کیوں کیا ہے. نمبر 2, پارٹی لیڈر لیس ہے. 4-5 لیڈرز ہیں. ایک طرف ان کی بہنیں ہیں, یو مسٹ ہیو سین, ایک وہ ہیں, اس کے بعد بشرا بی بی ہیں, پھر اس کے بعد علی مین گنڈا پور ہے, پھر آپ کے لائرز کی ایک علیحدہ ٹیم بنی ہوئی ہے, عمر یوب کی علیحدہ ٹیم بنی ہوئی ہے. اس کے بعد آپ کے سامنے ابھی وائس چیئرمین جو ان کے ہے شاہ محمود قریشی, ان کی اپنی اسٹیٹمنٹ آئی ہیں. تو واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن جب پارٹی کی 4-5 اپنے رسا کشی ہے, ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں, پارٹی لیڈر لیس ہے, پارٹی ان کا بانی جو پی ٹی آئی وہ جیل میں اندر ہے, ہاؤ اٹ کین بی سکسیزفل؟ سیکنڈ یہ ہے کہ آپ کے پاس اس وقت دے جسٹ وانٹ ٹو ریمین ریلیونٹ. نمبر 1, دے وانٹ ٹو پٹ پریشر آن دا گورنمنٹ کہ ہماری آ کے ایٹ لیسٹ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بانی پی ٹی کو رہا کروا دیں. مین ان کا جو کنسرن ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں یہ کر لیں اور ہمارے کیسز کو ختم کریں. یہ وہ چاہتے ہیں, جو مرضی کر لیں. لیٹ می ٹیل یو, establishment will not jump into it. They will not involve. It is prime responsibility of the government of Pakistan to ensure کہ وہ عوام کی پرابلم کو ایڈریس کریں. اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کے اعتراضات ہیں, تحفظات ہیں, why don't you invite them? Please come and talk to us. What are your issues? بجائے اس کے کہ آپ سارا کچھ معذرت کے ساتھ آج ڈیفینس منسٹر کی اسٹیٹمنٹ لگی ہوئی ہے کہ دروازے جو پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کے ہیں وہ ابھی بھی کھلے ہیں. یا آج ہی انہوں نے اپنے حلقے میں جو ہے وہ بات کی ہے, کچھ دیر پہلے کی خبر ہے, انہوں نے کہا کہ جی دروازے ابھی بھی کھلنے ہیں. دیکھیں ڈاکٹر ماریہ, دا پوائنٹ از اٹ از ڈیفینس منسٹر. آپ کے جو چاہے ڈپٹی پرائم منسٹر ہوں, جو بھی ریلیونٹ ہیں, دے شوڈ گیو اے فارمل کال. کوئی غرض نہیں ہے, آپ فارمل کال دے دیں. کیا نہیں آتے نا, تو دین دا بال از ان دا کورٹ آف پی ٹی آئی. آپ کال دیں نہ آئیں, دین یو کین سے ہم نے کوشش کی تھی. اینڈ دین اس کے بعد پارٹی اس وقت بہت کمزور ہے, یہ پارٹی ایگزاسٹ ہوئی ہوئی ہے.
اس طرح کے پی کے سے لوگ آئیں گے, پنجاب سے آتے نہیں ہیں. کیا کے پی کے چیف منسٹر کا کام ہے یہ جلسے جلوس دھرنے دینا؟ ووٹ عوام نے ووٹ اس کو کس لیے دیا ہے کہ ان کے لیے کے پی کے اندر کام کرے, ڈیلیور کرے. 0% ڈیلیورنس ہے. باڈی لینگویج بات ایسے کرتے ہیں جیسے کوئی اسٹریٹ فائٹر کر رہا ہے. تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ چیف منسٹر کا کوئی کام ہوتا ہے, عہدہ ہوتا ہے. آپ کل ایپیس کمیٹی کی میٹنگ ہے اس کی نیشنل ایکشن پلان کی, واٹ فیس ہی ول ہیو, وہاں کے کوئی بات کرتے ہیں تو آپ کو وہاں کے صدر کدھر ہے, جنرل سیکرٹری کدھر ہے, ڈویژنل صدر کدھر ہے, ڈسٹرکٹ لیول کے صدر کدھر ہے؟ دے ہیو ٹو ڈو آل دیس تھنگ. آپ بجائے کہ چیف منسٹر چل پڑتا ہے جھنڈا اٹھا کے اور سب کچھ. میں نے بتایا نا, جیسے ہم بات کرتے ہیں وہاں سے تو استعفے آنا شروع ہو گئے ہیں. جو پارٹی کے عہدیداران ہیں وہ تو استعفے دے رہے ہیں, وہ تو فرسٹریٹ ہو رہے ہیں. تو دس از دا ریزن, بیکاز جب آپ کا کانفیڈنس ختم ہو جائے گا لیڈرشپ کے اوپر, لیڈر ہے ہی کوئی نہیں. وہ دے ڈونٹ کاؤنٹ اینی ون لیس بانی پی ٹی آئی. وہ جیل میں ہے. ادھر آپ کے سامنے بہنیں کوئی اسٹیٹمنٹ دیتی ہیں آ کے کہ جی ہم نے 24 کو کرنا ہے. دس از دا جاب آف دا چیئرمین آف دا پارٹی, جو آپ کے وہ ہیں چیئرمین آپ کے, یا جنرل سیکرٹری ہے. ادھر بشرا بھی کوئی بات کر رہی ہیں. یہ پارٹی اسکیٹرڈ ہے. اٹ ول ناٹ کریٹ افیکٹ, بلکہ ہمیشہ کے لیے پارٹی کو تباہ کرنے کے لیے 24 کو یہ نکلیں گے. اس کے بعد ان کے جو کارکنوں کا مورال ختم ہو جائے گا. دے وانٹ کہ اس سے پہلے کہ گورنمنٹ اپنی اکنامک اور ریوائول اچھا کر لے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی لے آئے, لوگوں کا کانفیڈنس ڈیولپ کر لے, اس سے پہلے گورنمنٹ کو کسی طریقے سے گرا لے. یہ ان کا ڈیزائن ہے. بالکل. نظام صاحب, آپ کا بھی اس پہ پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گی. جو ریلیونس کی بات ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی از جسٹ ڈوئنگ دس ٹو اسٹے ریلیونٹ, لیکن ریلیونٹ کس طرح رہیں گے؟ بیکاز آپ نے دیکھا ہے کہ جس قسم کی اس وقت اندر جو پارٹی جس طرح فریکچرڈ ہے, اس میں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اتنا اٹس گوئنگ ٹو بی ایک میمتھ قسم کا جو ہے یہ اجتماع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن آپ اگر لوگوں کے ان کے اندرون خانہ سنیں, جو ان کے اپنے لوگ جو باتیں کر رہے ہیں کہ بڑا ہیسٹی امپیچوس ڈیسیژن ہے, یہ نہیں لینا چاہیے, ہم لوگ نہیں اکٹھے کر سکیں گے, اس میں کیا مطلب کہاں ول دے ڈو مور ڈیمیج ٹو دا پارٹی دین گڈ؟ مطلب کیونکہ جو یہ ریلیونٹ رہنے کی بات ہو رہی ہے, کس طرح پاسبل کیسے ہوگا؟ نہ وہاں سے جواب موصول ہو رہا ہے جہاں پہ دستک دے رہے ہیں. دلچسپ اس لیے بھی ہے کہ وہاں پر ایک اسٹریٹجی کا فقدان بالکل واضح طور پہ نظر آتا ہے, اور اسی لیے ہم دیکھا کہ وہ گزشتہ 4-6 مہینے میں اپنے جو بھی احتجاجی جلسے جلوس تھے ان کے ذریعے وہ تاثر قائم نہیں کر پائے کہ وہ ایک مضبوط اپوزیشن ہے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ 24 نومبر کا جو احتجاج ہے وہ کوئی فقید المثال ہوگا, یا اس کی بنیاد پر حکومت ان سے مذاکرات کرنے پر مجبور ہو جائے گی. اس کے لیے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ان کے جو مطالبات ہیں وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں. اس کی وجہ یہ کہ کسی بھی احتجاجی تحریک میں جو مطالبات رکھے جاتے ہیں یقیناً وہ بڑے اس میں بلند و بانگ دعوے کیے جاتے ہیں, لیکن کچھ ایسے پوائنٹس بھی ہوتے ہیں کہ جن بات کی جا سکے. تو انٹرسٹنگلی تحریک انصاف کے جو مطالبات ہیں ان میں صرف ایک وہ جو سیاسی قیدیوں کی رہائی والا ایک مطالبہ ہے, اس میں میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں گنجائش ہے. اس کے علاوہ جو باقی مطالبات ہیں اگر وہ مان لیے جاتے ہیں تو پھر موجودہ حکومت کی جو لیجیٹمیسی ہے وہی خطرے میں پڑ جائے گی. تو مجھے نہیں لگتا کہ تحریک انصاف کے مطالبات احتجاجی تحریک کے حوالے سے کوئی اتنے فیزیبل ہیں کہ جن کے اوپر بات کی جائے. تو اس لیے یہ جو تاثر احتجاجی تحریک کے بارے میں کبھی بھی یہ قائم ہو جائے کہ وہ ضائع ہو رہی ہے اور اس کا ایک امپیکٹ نہیں پڑ رہا, تو وہ کسی بھی احتجاجی تحریک کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہے, اور تحریک انصاف مجھے اس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا پہلو بھی جو مد نظر رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ چونکہ تحریک انصاف نے ووٹ حاصل کیے ہیں, وہ ایک بڑی عوام کی نمائندہ جماعت بن کے سامنے آئی ہے, اور 8 فروری کی جو ریزلٹس ہیں وہ اس چیز کی گواہی ہے. تو اس لیے ریاست کو اور حکومت کو بھی دل بڑا کرتے ہوئے انہیں انگیج کرنا چاہیے, کیونکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے کسی بھی حکومت کے پاس آفر کرنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے, اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس نے معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام کو یقینی بنانا ہے. تو میرے خیال میں حکومت وقت کو جس بھی منیمم لیول پہ انگیج کرنے کی ضرورت ہو ان کو کرنا چاہیے, اور ایک اعتماد سازی کی طرف جانا چاہیے. ہم نے دیکھا کہ اگست میں اس طرح کی ایک کوشش کی گئی کہ جس میں ایک جلسہ ملتوی بھی ہوا. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اپوزیشن کا کام تو یہی ہے کہ وہ حکومت کو پریشر میں رکھے, جلسے جلوس کرے, دباؤ میں رکھے, اپنے مطالبات منوانے کے لیے احتجاج کرے. دوسری طرف حکومت کو بھی یہ چاہیے کہ وہ مذاکرات کے ذریعے
ان کے وہ تمام رہنما جو کلامی کی معافی اسپیشلی ایٹ اے ٹائم جس وقت اب جو جس قسم کے فیصلے متوقع ہیں ایپیکس کمیٹی سے کل جس صوبے میں ہونا ہے وہی صوبہ ہے جو احتجاج پر نکل رہا ہے، تو ان کو انگیج کرنا ان دس ٹائم اگین آل آف دس از انٹرٹوائنڈ ود اکنامک اسٹیبلٹی، یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی اکنامک اسٹیبلٹی کے ساتھ جو ہمارے لیے اس وقت بہت ناگزیر ہے وہ انٹرٹوائنڈ ہے، تو ایک ایسے موقع پہ تو زیادہ جو ہے رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے۔ جی بالکل بڑھ جاتی ہے، اور اسی لیے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ ریاست کی جانب سے رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کیا جائے تو کوئی شرارتی بچہ ہو یا کوئی ایسا فرد ہو جو سسٹم میں نہیں آنا چاہ رہا تو اس کے ذریعے اس کو انگیج کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک صوبے میں تو بہرحال وہ اسٹیک ہولڈر ہیں، اور جس طرح ہم نے پہلے بات کی کہ علی امین گنڈا پور اپنے تمام مقدمات کے باوجود ایپیکس کمیٹی کا حصہ ہوتے ہیں اور کل بھی ہوں گے، تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کو ڈس انگیج کیا جائے یا ان کی جو ایک اسٹریٹ پاور ہے یا جو سیاسی عدم استحکام کی ان کی جو خواہش ہے اس کو ناکام بنانا ہے، تو میرا خیال ہے کہ دونوں راستے حکومت کو اپنانے چاہیے کہ ایک طرف وہ امن و امان کی صورتحال پہ بھی توجہ دے اور دوسری طرف مذاکرات کے ذریعے بھی کوئی راستہ نکالے تاکہ احتجاج کو اس حد تک نہ لے جایا جائے کہ جہاں پر کوئی سیاسی یا معاشی نقصان ہو۔ ملک صاحب، آپ نے پنجاب کی سیاست obviously ملک کی سیاست آپ نے جو ہے بڑی کلوزلی مانیٹر کرتے ہیں، بٹ پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ جتنا ڈیمیج جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ہوا ڈیورنگ دا ٹائم جب بشرا بی بی فرح گوگی صاحبہ کا جو نیکسس ہے وہ وہاں پہ موجود تھا، وہ آپ نے کلوزلی دیکھا ہے۔ اب یہ اس وقت چہم گوئیاں ہو رہی ہیں کہ جب سے بشرا بی بی منتقل ہوئی ہیں خیبر پختونخوا میں تو وہاں پر بھی اور زیادہ جو ہے جو پارٹی اس وقت جو یونٹی کا فقدان ہے وہ بڑھ جائے گا۔ آپ پھر یہ دیکھیں آلریڈی جو ہیں وہ آوازیں، شوکت یوسفزئی صاحب کیا بات کر رہے ہیں، وہ کیٹیگورکلی بات کر رہے ہیں کہ جی ہم نے لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں، عاطف خان کیا بات کر رہے ہیں، اور بھی اس طرح کی بہت ساری آوازیں ہیں، تو وہ جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی سونر اور لیٹر یہ سروائیو نہیں کر پائے گی، پی ٹی آئی ٹوٹے گی، کیا آپ کو نظر آ رہا ہے وہ، یا وہ فارورڈ بلاک کی جو باتیں ہوتی ہیں؟ دیکھیں یہ کہنا کہ پی ٹی آئی ٹوٹ جائے گی یا مختلف لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے نکل کے کوئی اپنی جماعت بنائیں گے، یہ کہنا ابھی بڑا قبل از وقت ہے۔ اس وقت پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ پاپولیرٹی ان کی موجود ہے، سپورٹر ان کے موجود ہیں، اور ان حالات میں کوئی یہ رسک لینے کو تیار نہیں ہوتا کہ وہ پارٹی کو چھوڑ کے کوئی الگ دھڑا بنا لے۔ پارٹی کے اندر رہتے ہوئے ان کے اپنے دھڑے موجود ہیں، اور جو کے پی کے سے آوازیں اٹھ رہی ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بشرا بی بی جب وہاں گئی ہیں اس وقت سے وہ بشرا بی بی ڈیپینڈنٹ ہے علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر۔ جو انفارمیشن چیف منسٹر کے پی کے انہیں دیتے ہیں یا پارٹی کے حوالے سے انہیں کچھ رائے دیتے ہیں یا اپنی جو معلومات ان تک پہنچاتے ہیں وہ علی امین گنڈا پور صاحب کی رائے ہے، ان کے مخالفین کی ایکسیس نہیں ہے۔ عاطف خان صاحب نے اپنے آپ کو سائڈ پہ اس لیے کر لیا کہ ابھی علی امین گنڈا پور صاحب کی انیکسی میں بشرا بی بی قیام پذیر ہیں، انہی کے ساتھ ان کا رابطہ ہے، ان کی فیملی کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں اگر وہ اپنی بات کریں گی بھی تو وہ شاید نہیں مانی جائے گی۔ پھر عمران خان صاحب اور بشرا بی بی دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کے پی کے وزیر اعلیٰ لوگ وہی لایا، ماضی میں بھی وہی لا سکتے ہیں، اس لیے وہ کوئی ایسا رسک لینے کو تیار نہیں ہے کہ باقی لوگوں سے بھی بات چیت کی جائے۔ یعنی آپ دیکھیں شہرام ترکئی ہوں یا عاطف خان صاحب ہوں یا جو دیگر لوگ ہیں جو تھوڑے سے خاموش دکھائی دیتے ہیں لیکن وہ ناراض ہیں علی امین گنڈا پور صاحب سے، پارٹی سے ناراض ہیں کہ پارٹی نے ان کو اگنور کیا ہے، لیکن وہ اس وقت آواز اس لیے نہیں اٹھا پاتے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر بشرا بی بی نے بھی ان کو نظر انداز کر دیا، ٹھیک ہے ان کی بات نہیں سن رہی، تو پھر پارٹی کے اندر سے ان کا مقام جو ہے وہ نہیں رہے گا۔ اس وقت پارٹی جو ہے وہ صرف ایک ہی کام کے اوپر لگی ہوئی ہے کہ وہ ہے عمران خان صاحب کی رہائی، اس کے لیے مذاکرات یا بات چیت۔ اگر اس ایجنڈے سے ہٹ کے کوئی بات چیت ہوتی ہے تو بشرا بی بی وہ سننے کو تیار نہیں۔ انہوں نے تو کیٹیگریکلی کہا ہے کہ میں عمران خان صاحب کا پیغام لے کر آئی ہوں، آپ لوگوں نے نکلنا ہے، اور جب تک آپ لوگ نہیں نکلیں گے ان کی رہائی عمل میں نہیں آئے گی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے لیے، وہ پی ٹی آئی میں آپ کو گروپس ضرور نظر آئیں گے، لیکن اس گروپس کے بارے میں یہ کہیں کہ وہ سامنے آ کے کوئی بات چیت بھی کریں گے، دھڑا بنا لیں گے، یہ اس وقت شاید نظر نہیں آتا۔ اس وقت شاید یہ نظر نہیں آتا۔ آن دیٹ نوٹ ویل کلوز ٹوڈیز پروگرام۔ برگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کا، ملک صاحب آپ کا، اور نظام صاحب آپ کا، تھینک یو فار میکنگ ٹائم فار دا پروگرام۔ لیکن اینڈ میں یہ ضرور کہوں گی کہ جو اس وقت ہماری جو گفتگو کا اس وقت جو ایک لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ بے شک پی ٹی آئی اس وقت جو ہے وہ آئے دن جو ہے وہ جلسے جلوس احتجاج کی جو ہے وہ کال دیتی رہتی ہے، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے حکومت وقت جو بھی ہوتی ہے اس پہ اونس زیادہ ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی کو انگیج کریں، اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ انگیج نہیں ہونا چاہتی یا اس کے
برعکس کوئی فیصلہ کرتی ہے پھر بھی سڑکوں پر نکلتی ہے تو کیا کم از کم یہ تو ہم کہہ سکیں گے کہ حکومت وقت نے اپنے فرائض جو ہیں وہ انجام دے دیے. On that note, we'll close today's program. We'll see you next week. Good night and Allah Hafiz.